बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ ज़ाकरा सैयदा मोना काज़मी और एक बार फिर एनएस प्रोडक्शन की जानिब से आपके सामने हाजिर हूँ तफसीर नहजुल बलागा के खुतबा अव्वल के साथ। कि जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बयान किया था कि हम तफसीर नहजुल बलागा का थोड़ी सी तमहीद पहले खुतबे की मैंने आपके सामने पेश की थी और उसी का थोड़ा सा मैं हवाला देती जाती हूँ एक तमहीद बांधने के लिए कि जो जो चीज़ें हमने उसमें बयान की थी कि ये खुतबा जो मौला अली ने नहजुल बलागा में बयान फरमाया, ये खुतबा अव्वल जो सैयद रज़ी साहब ने इसको पहले नंबर पे रखा, इसमें मौला अली ने हमें परवरदिगार आलम की वहदानियत के बारे में, परवरदिगार आलम की लातादाद सिफ़ात के बारे में, परवरदिगार आलम की शुक्र अदा करने के बारे में बहुत कुछ बयान फरमाया। और इसमें अहम तरीन खुतबात में से ये एक खुतबा मौला अली का है जिसे पहले नंबर पे सैयद रज़ी ने रखा और जिसे हम खुतबा अव्वल के नाम से जानते हैं। एक एतबार से ये खुतबा कुरान मजीद में मौजूद, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बयान किया था कि कुरान मजीद में मौजूद सूरह फातिहा की मानंद है कि जैसे सूरह फातिहा में परवरदिगार आलम ने की पहले सिफ़ात बयान की गई हैं और उसकी तौहीद के बारे में बात की गई है, उसी तरीके से ये खुतबा इसमें भी परवरदिगार आलम की वहदानियत के बारे में पहले बात की गई है और इसमें नहजुल बलागा के तमाम मुंदरजात की फहरिस्त मौजूद है और इस खुतबे में तमाम खुतबात, मकतूबात और कलमात क़िसात की एक मुख्तसर सी तजल्ली पाई जाती है। हमने खुतबे को यहाँ पर 15 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये एक मुख्तसर खुतबा नहीं है, ये एक तफसीली खुतबा है जिसको 15 हिस्सों में तकसीम किया गया और हर हिस्से की थोड़ी थोड़ी वजाहत, तफसीर और तशरीह इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम में बयान करेंगे और आखिर में हासिल कलाम क्या है इस खुतबे का उसको भी इंशाअल्लाह हम बयान फरमाएंगे। जैसे कि मैंने मुख्तसरन पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया था उसमें वो मैं अभी मुख्तसरन बयान कर रही हूँ कि पहले मरहले में इस खुतबे के जो बयान कर चुकी हूँ, मौला ने बताया कि किस तरह बंदे खुदा वंदे आलम की मदह सना और शुक्र बजा लाने से आजिज हैं। और दूसरे मरहले में बयान किया गया कि परवरदिगार आलम की मुकद्दस ज़ात हर हवाले से लामहदूद और इसकी नेमतें बेपनाह हैं। और तीसरे मरहले में बयान किया गया कि जो इंसान है वो परवरदिगार आलम की नेमतों को और उसके शुक्र अदा करने के हक को सही तरीके से बजा नहीं ला सकते क्योंकि उसकी नेमतें बहुत ज़्यादा हैं और इंसान की ताकत बहुत ही महदूद है। इस हिस्से में जो चौथा मरहला था उसमें 3 औसाफ की तरफ इशारा किया गया था। तो ये हमने आपको पहले मरहले का हमने यहाँ पर बयान किया था और खुदा की सिफात के बारे में भी बयान किया था और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल भी एक वाक़या भी हमने इस प्रोग्राम में बयान किया था कि किस तरीके से मौला ने कहा था कि मैं परवरदिगार तेरे शुक्र का हक बजा लेकर आऊँगा और जब मौला को उनकी खोई हुई चीज़ मिल गई तो मौला ने शुक्र बजा लाने के हक क्या जो उन्होंने कहा था उसके बदले में उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मौला के सहाबी ने मौला के गुलाम ने कहा कि मौला आपने तो कहा था कि आप शुक्र अदा करने का हक पूरा करेंगे, तो ये हक कैसे अदा किया आपने? तो एक छोटा सा जुमला कहा। मौला ने कहा कि ये छोटा सा जुमला नहीं है, इसमें परवरदिगार आलम की तमाम सिफात का शुक्र अदा हो जाता है क्योंकि उन सिफात को गिनना इंसान के बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर बयान किया गया किस तरीके से मौला अली ने बयान फरमाया कि फतरा अल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरी मयादाना अर्ज़िही, यानी कि अपनी कुदरत से मखलूक़ात को खल्क़ किया, हवाओं को अपनी रहमत से मुतहर्रिक किया और इन्हें फैला दिया और ज़मीन के इज़्तिराब को पहाड़ों के ज़रिए से दूर किया। ये जो मौला अली ने ताबीरात दी हैं, ये ताबीरात जो इमाम ने पेश की हैं, ये कुरान की चंद आयात की दलील हैं। किस तरीके से? पहला जुमला जो मौला ने बयान किया, फतरा अल खलाइक़ी बिक़ुदरतिही,
اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق کیا۔ آیت اب ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو یہ اس آیت کی دلیل ہے کہ فاطر السماوات والارض جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آئی ہے۔ اب جو دوسرا جملہ ہے مولا کا وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، یہ کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ ایسا ہے کہ جس نے باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجا۔ اور جو تیسرا مولا کا جملہ ہے وہ کس طرف اشارہ ہے؟ وَتَدَّى بِسُخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ، یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں بلند و بالا پہاڑ کو نصب کر دیا ہے تاکہ وہ تمہیں نہ لرزائیں، جیسا کہ فطر کے معنی میں کہا گیا خلق کا ظلمانی پردہ عدم چاک کرنے سے مشابہ، ایک ایسا پردہ جو فطر کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک ایسا پردہ جو منظم، مربوط اور ہر قسم کے شگاف سے خالی ہے، لیکن پروردگار اپنی طاقت سے اسے شگافتہ کر کے اس سے مخلوقات کو باہر بھیجتا ہے، اور یہ چیز اس کی قدرت کے علاوہ کسی انسان کے قدرت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور نشرہ یعنی کہ ہوائیں چلانے کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہوا کی جاذبیت و لطافت کے ہمراہ اس کے مختلف آثار ہیں، مثلا سوکھی زمینوں کی طرف بادلوں کی حرکت، پودوں کے درمیان پیوند کاری، کشتیوں کی حرکت، گرمی اور سردی میں درجہ حرارت کو معتدل رکھنا اور دیگر تمام فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعبیر بہت ہی مناسب ہے۔ وَتَدَّى بِالصُّخُورِ یعنی کہ پہاڑ اور چٹانیں زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں۔ پچھلے زمانے کے مفکرین عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین ساکت ہے، زمین ہلتی نہیں ہے، زمین ایک جگہ پر رہتی ہے، اور اس لیے وضاحتیں بھی بیان کرتے تھے، اور جو آج کل کے دور میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہترین تفاسیر موجود ہیں، علمی حقائق موجود ہیں، اور قرآنی آیات کے ساتھ وہ علمی حقائق ہم آہنگ بھی ہو رہے ہیں کہ پہاڑوں کا سطح زمین پر ہونا یہ سبب بنتا ہے کہ مد و جزر جو سورج و چاند کے جاذبے کا نتیجہ ہے وہ خشکی پہ کم سے کم ہو۔ اگر سطح زمین کو نرم خاک سے پر کر دیا ہوتا پروردگار عالم نے تو لامحالہ مد و جزر دریاؤں کی طرح زمین کو پر کر دیتا، اور قابل سکونت یعنی کہ زمین جیسے ابھی ایک ساکن حالت میں رہتی ہے ایسے نہ رہ پاتی۔ زمین کے نیچے پہاڑوں کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کو مشابہت دی مولا نے کہ مثل زرہ یعنی فوجی حالت جنگ میں جو زرہ زیبتن کرتے ہیں وہ اتنا کس لیتے ہیں اپنے جسم سے، اسی طریقے سے کہا گیا کہ زمین کے نیچے پہاڑوں کی جو جڑیں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور زمین کو حصار میں لے کر رکھتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو اندرونی گیسیں جو زمین کے اندر مختلف قسم کی گیسز موجود ہیں اس کی وجہ سے مختلف گوشے حرکت میں آتے اور زمین میں کبھی بھی ٹھہراؤ نہ ہوتا اور زمین ہر وقت ہلتی رہتی، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب گیسز کا تناؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ زلزلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زلزلے مستقل شکل اختیار کر لیتے اور مختلف مقامات پر زمین ہلتی جلتی رہتی جو کہ تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ تو وہ مختصر میں نے ایک تمہید بانی جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کو یہ پہلا حصہ بیان فرما دیا تھا، اور اب دوسرا حصہ میں بیان کروں گی کہ مولا فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق به وکمال التصدیق به توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ لشہادتی کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ وقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاء ومن جزاء فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ۔ یعنی کہ دین کی ابتدا
اس کی معرفت سے ہے. اولت دینی معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے. وکمالو معرفتہ تصدیق، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے. اور تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے. اور اخلاص کا کمال زائد بر ذات صفات کی نفی ہے. اور صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صفت سے جدا گانا کوئی ذات ہے. پس جس نے اس کی توصیف کی تو گویا اس نے کسی کو خدا قرین قرار دیا، اور جس نے کسی کو خدا کا قرین قرار دیا گویا وہ ذات الہی میں دوگانگی کا قائل ہوا. اور جس نے خدا میں دوگانگی کا عقیدہ رکھا تو اس کا لازمی نتیجہ ذات الہی میں اجزا کا تصور ہے، اور ذات خدا میں اجزا کا تصور جہالت ہے. اور جو خدا کی ذات سے جاہل ہوگا وہ خدا کی طرف اشارہ کرے گا، اور جس نے خدا کی طرف اشارہ کیا تو گویا اس نے خدا کو ایک خاص سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے خدا کو محدود کر دیا اس نے اسے گننا شمار کر لیا، جو سراسر خلاف توحید ذات پروردگار عالم ہے. تو دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں، توحید کے بارے میں مولا علی بیان کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ کی کس طریقے سے پروردگار عالم نے آج ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ ہم اسی طریقے سے پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے مولا علی پروردگار عالم کو دیکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے مولا علی ہمیں بیان فرما رہے ہیں ہم توحید کے ذریعے سے، اس خطبے کے ذریعے سے اسی طریقے سے پروردگار عالم کو جانیں گے کہ جیسے مولا علی اپنی تمام تر صفات کے باوجود پروردگار عالم کو جانتے تھے. یہ مقام خود شناسی کا ہے. توحید ذات و صفات الہی کے بارے میں جو بیان کیا یہ وہ مقام ہے جو خود خدا شناسی کا ایک مکمل باب ہے. اور امیر المومنین نے اس حصے میں نہایت مختصر اور جامع عبارات کے ذریعے خداوند عالم کی ایسی تعریف کی ہے کہ جس کے آگے کوئی تعریف تصور کی نہیں جا سکتی. اگر توحید و خدا شناسی کے حوالے سے تمام تر دروس اور مضامین کو جمع کر لیں تب بھی اس سے زیادہ وسیع ہمیں درس نہیں مل سکتا توحید پر اور اس کے مقام پر کہ آپ نے خداوند عالم کی معرفت اور پہچان کے لیے 5 مراحل کا تذکرہ کیا، جنہیں مختصراً یوں بیان کرنا چاہیں گے کہ مجمل اور ناقص شناخت، نمبر 2 تفصیلی شناخت، نمبر 3 مقام توحید ذات الصفات، نمبر 4 مقام اخلاص، نمبر 5 مقام نفی. اب تشبیہ کس طرح دی؟ ابتدا میں فرماتے ہیں اولت دین معرفتہ، دین کا آغاز معرفت اور خدا شناسی سے ہے. بلا شبہ اس مقام پر دین کو عقائد، احکام و اعمال اور اعمال کا مجموعہ بتایا گیا، اور جس مجموعے کا آغاز بنیاد معرفت الہی ہے. اس بنا پر شناخت خداوند عالم پہلا قدم بھی ہے اور اصول فروع دین کے لیے سب سے اہم مرحلہ بھی ہے، جس کے بغیر یہ ہرا بھرا درخت پھلدار نہیں ہو سکتا. دوسرے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں وَكَمَالُ مُعَرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ، کہ خدا کی معرفت اور شناخت کا کمال اس کی پاک ذات کی تصدیق ہے. البتہ تصدیق اور معرفت میں فرق کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف تفاسیر موجود ہیں. اور پہلی بات یہ کہ یہاں معرفت سے مراد فطری شناخت اور تصدیق سے مراد علمی اور استدلالی شناخت ہے، اور یہ کہ معرفت سے مراد اجمالی معرفت و شناخت ہے اور تصدیق سے مراد تفصیلی معرفت و شناخت ہے. اور پھر معرفت خدا کی نسبت علم و آگاہی کی طرف اشارہ چیز پر یقین رکھتا ہو اور مگر اس چیز پر قلبی ایمان بھی رکھتا ہو. ایمان قلبی سے مراد اس شے کے سامنے تسلیم خم ہونا اور دل کی گہرائی سے اسے پہچاننا. بزرگ علماء نے ان دونوں میں فرق کیا ہے. وہ ایک سادہ سی مثال بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی جنازے کے پاس ٹھہرنے سے، خاص طور پر رات کے وقت کہ وہ بھی خالی کمرے میں، وحشت کھاتے ہیں، جبکہ انہیں یقین ہے کہ مرنے والا مر چکا ہے، اور مگر یہ علم ان کے قلب کی گہرائیوں میں نافذ ابھی نہیں ہوا. یعنی کہ انہیں یقین تو ہے کہ مرنے والا مر چکا ہے، لیکن وہ پورے طریقے سے اس پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور یہ وہ یقین ہے جس کی وجہ سے انہیں وحشت ہوتی ہے.
اور دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ علم کسی بھی چیز کے بارے میں آگاہی رکھنا، مگر ممکن ہے کہ یہ آگاہی اور معلومات صرف سرسری ہوں اور ان کی گہرائیوں سے واقفیت نہ ہو اور انسان کی روح اور وجود میں داخل نہ ہوئی ہو، مگر جس وقت یہ یقین روح کی گہرائی میں داخل ہو جائے اور یقین کے گہرے درجات تک پہنچ جائے، پھر انسان کا دل بھی اس بات کا گواہ بن جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں بیان فرماتے مولا کہ وہ کمال التصدیق بھی توحید، کہ اس کی پاک ذات کی تصدیق کا کمال اس کی توحید ہے۔ بے شک اگرچہ انسان خدا کی تفصیل معرفت بھی حاصل کر لے یا دوسرے الفاظ میں دلائل و برہان کے ساتھ اسے پہچان لے، پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ توحید کمال کے درجے تک پہنچ گیا ہے۔ توحید کمال تو یہ ہے کہ اس کی ذات کو ہر وقت کی نظیر، مثال یا شبیہ سے پاک اور منزہ جانے، کیونکہ جو بھی اس کے لیے کسی کو شبیہ یا اس جیسا سمجھ لے تو در حقیقت جس چیز کو اس نے پہچانا ہے وہ خدا تھا ہی نہیں۔ یعنی کہ خدا کو آپ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، خدا کی آپ کسی سے ملا کر مثال نہیں دے سکتے، اور خدا ہر ذات سے، ہر تشبیہ سے، ہر شبیہ سے پروردگار عالم جو ہے وہ پاک ہے۔ اگر آپ نے کسی سے تشبیہ دے دی تو اس کا مطلب آپ نے صحیح طریقے سے پروردگار عالم کو مانا ہی نہیں، کیونکہ خدا ایک لامحدود وجود اور ہر چیز اور ہر موجود سے بے نیاز ہے، اور جو بھی شبیہ یا مانند رکھتا ہو کسی چیز کی یا کسی مثال کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محدود ہے، کیونکہ آپس میں ملتے جلتے ایک ہی طرح کے یہ دونوں وجود ایک دوسرے سے جدا ہیں اور مختلف کمالات رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کی پاک ذات کی تصدیق اس وقت اپنے کمال کو پہنچے گی جب انسان اسے ایک، واحد، یگانہ اور بے مثال سمجھے۔ یہاں یگانہ و یکتا سے مراد تعداد میں یگانہ اور واحد ہونا نہیں ہے، بلکہ یگانہ اور ایک ہونے سے مراد بے مثال، بے شبیہ و نظیر ہونا ہے۔ چوتھے مرحلے میں جو مولا نے اخلاص کا مرحلہ بیان فرمایا ہے، وہ کمال و توحید ہل اخلاص و لہو، کہ اس کی توحید کا کمال اس کے لیے اخلاص رکھنا ہے۔ اخلاص کا لفظ خلوص سے آیا ہے، اور جو کہ خالص کرنا، صاف ستھرا کرنا اور اس کے غیر سے پاک کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کے مفسرین میں اس بات پر کافی بحث ہے کہ اس کے مقام پر اخلاص سے کیا مراد ہے۔ اخلاص عملی یا قلبی یا اعتقادی مراد ہے۔ اخلاص عملی سے مراد یہ ہے کہ جو شخص توحید الہی انتہائی درجے کی معرفت رکھتا ہو تو یقیناً وہ صرف اسی کی بندگی کرے گا، اور اس کے ہر کام اور ہر شے میں منظور و مقصود خدا کی ذات ہی ہوگی۔ یہ وہی بات ہے کہ جس پر فقہا نے عبادت میں اخلاص کے عنوان پر تکیہ کیا، اور شرح نہج البلاغہ خوئی نے اس مذکورہ تفسیر کو ایک قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اگرچہ اس کے قائل کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ پانچویں جملے میں امام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ، کہ اس کے لیے خلوص رکھنے کا کمال یہ ہے کہ تمام صفات ممکنات کی اس سے نفی کی جائے۔ پچھلے مرحلے میں اخلاص کی گفتگو میں اجمالی طور پر اخلاص کی بات ہوئی، مگر اس مقام پر جب کمال اخلاص کے مرحلے کی گفتگو ہوئی تو یہ تفصیل کا مقام ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توحید میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے مخلوقات کی تمام صفات کو اس کی ذات کی نفی، ہر ذات کی نفی کرنا ہوگا، چاہے وہ ترکیبی اجزاء رکھنے کی صفت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور صفت۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ عقل و نفس جیسے مجرم ممکنات بھی در حقیقت مرکب ہیں، کم از کم وجود ماہیت کی ترکیب کے حوالے سے، یہاں تک خود مجردات یعنی مادے سے اوپر کے موجودات بھی اس ترکیب سے علیحدہ نہیں ہیں، اور جہاں تک مادی موجودات کی بات ہے تو وہ سب کے سب ویسے ہی خارجی اجزاء کا مجموعہ ہیں، مگر پروردگار عالم کی ذات نہ تو خارجی اجزاء رکھتی ہے، نہ عقلی اجزاء رکھتی ہے، اور نہ خارج میں تجزیے کے قابل ہے، اور نہ ہی ہمارے ادراک و فہم کے سانچے میں۔ جو بھی اس کی حقیقت کو نہ پہچانے اس نے خالص توحید نہیں پائی، اور یہ جملے یعنی اس کی توحید کا کمال صفات کا اس سے نفی کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ صفات کمالیہ کی بھی نفی کی جائے،
کیونکہ تمام صفات کمالیہ جن میں علم، قدرت، حیات وغیرہ شامل ہیں یہ سب اسی کی ہیں، یعنی کہ پروردگار عالم کی ہیں۔ یہاں صفات سے مراد وہ صفات ہیں جن سے ہمارا ہمیشہ کا واسطہ ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یعنی مخلوقات کی صفات جو کہ ہر طرف سے نقص سے بھرپور ہوا کرتی ہیں، اور درست ہے کہ مخلوقات علم قدرت رکھتی ہیں، مگر ان کا علم و قدرت ناقص، محدود، جہالت، ضعف و ناتوانی سے مخلوط ہے، اور جبکہ پروردگار عالم کی ذات پاک ایسے علم و قدرت سے منزہ ہے جس پر گواہ خود مولا علی کا کلام ہے، جس میں آپ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں لا یتوہمون ربہم بتصویرہ ولا یجرون علیہ صفات المصنوعین، یعنی کہ یہ کبھی بھی اپنے پروردگار عالم کی تصویر کو قوت وہم کے سانچے سے نہیں بناتے اور کبھی اس کی مخلوقات کی صفات کے قائل نہیں ہوتے۔ اور بس ہم اپنی اس پروگرام کے اس حصے کو یہیں پر لے کر چلیں گے، انشاءاللہ آگے چلیں گے تو ہم اور تفاصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پہلا خطبہ ہے اگر ہم اسے سمجھ گئے تو جیسے کہ بیان کیا گیا کہ یہ پہلا خطبہ اسی طریقے سے ہے جیسے قرآن میں سورہ الحمد ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے ہمیں سورہ الحمد کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہی نماز کا جو ہے وہ واجب جز پروردگار عالم نے قرار دیا، اسی طرح یہ پہلا خطبہ اگر ہم سمجھ گئے تو ہمیں باقی نہج البلاغہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم زیارت نہج البلاغہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق بھی عطا ہوئی ہم آج پروردگار عالم کو اس نہج البلاغہ کے ذریعے سے اس طریقے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے مولا علی پروردگار عالم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور اس طریقے سے شکر بجا لانے کی انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں کوشش کریں گے کہ جیسے مولا علی اپنی زندگی میں پروردگار عالم کی ذات کا اور ان کی صفات کا شکر بجا لاتے تھے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔